हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, यीशु के नाम की तारीफ हो। हम खुदावंद की हुजूरी में आए हैं, हम यीशु के नाम को जलाल देते हुए खुदावंद की हुजूरी में आते हैं। और दीज आर एक्साइटिंग टाइम्स, ये बहुत खुशी के दिन हैं, क्योंकि खुदावंद खुदा हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम कर रहे हैं। आमीन। खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में दिलेरी के काम कर रहे हैं, खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में बेदारी के काम कर रहे हैं। रूहानी बेदारी जो है वो बड़ी ज़रूरी है। एक ईमानदार की ज़िंदगी में रूहानी तौर पर बेदार होना बड़ा ज़रूरी है। बेदारी किसको कहते हैं? जब एक आग अंदर लग जाए, रिवाइवल जब आ जाए, ये बड़ा ज़रूरी है। जैसा खुदावंद का बंदा यिर्मयाह कहता है कि तेरा कलाम मेरी हड्डियों में सुलगती हुई आग की मानद है। आमीन। तेरा कलाम मेरी हड्डियों में सुलगती हुई आग की मानद। ऐसा खुदा का कलाम हमारे दिलों में भर जाए कि हमारी हड्डियों में वो आग की मानद हो जाए। हमें जो चैन ना लेने दे, हमें बैठने ना दे, कलाम ऐसा अंदर आ जाए। हालेलुया। ऐसा हो जाए कि हम कहें कि दिन को जागते वक्त, रात को सोते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त, आते वक्त, जाते वक्त, हर वक्त खुदा का कलाम जो है वो अंदर चल रहा है, आग की मानद। ये एक ईमानदार की जिंदगी का जो है वो पिनिकल है। एक ईमानदार की जो लाइफ है, एक मसीही जो अपने आप को मसीही कहता है, जो ये कहता है कि मैं मसीही हूँ या मसीह घराने में पैदा हूँ या मैं मसीह को अपना निजात दहिंदा मानता हूँ, मैंने तौबा कर लिया, बैप्टिज्म ले लिया, मैंने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दे दी है, तो उसकी ज़िंदगी में क्या होना चाहिए कि आग लग जानी चाहिए। जो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बना देता है। हालेलुया। जलते हुए कोयले, आग जो है वो चाहिए, आग जो है हमें लेनी है। लास्ट टाइम हम ने देखा कि किस तरह खुदावंद की आग यहाँ पर मौजूद थी, क्योंकि जब आग खुदा की मौजूद होती है, जब खुदावंद का जलाल मौजूद होता है, तो फिर क्या होता है? वहाँ पर इब्लीस जो है वो चैन नहीं उसको आता, इब्लीस को बेचैनी लग जाती है। ऐसे कल हमने लास्ट टाइम फील किया, हमारी जो बहन थी जो कि सताई जा रही थी, ऐसे था कि जैसे उसकी चेयर के अंदर आग लग गई, जैसे कील निकल आए हो, उसके बैठा नहीं जा रहा था, उसको जो है समझ नहीं आ रही थी कि मैं करांगी, कभी ऐथो पढ़ दी, कभी ऐथो पढ़। लेकिन एक टाइम आया था कि उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और इब्लीस की कुव्वत जो उसके अंदर छुप कर बैठी थी वो बोल उठी। सो हमें अपने अंदर ऐसी आग जगा लेनी है कि हम जब जाएं तो बाइबल में जैसे लिखा है शागिर्दों के बारे में कि वो जाते थे और इब्लीस की कुव्वतें बदरूहें जो थी वो भागती थी उनके आगे, वो चीखें मारती थी, क्योंकि वहां पर खुदा का जलाल उनके साथ साथ चलता था। आग किस चीज को जाहिर करती है? आग खुदा की दूरी को जाहिर करती है, क्योंकि खुदावंद खुदा के बारे में लिखा है कि वो भस्म करने वाली क्या है? आग है। खुदा क्या है? भस्म करने वाली आग है। फिर हम ये पढ़ते हैं कि जब मुल्क मिस्र से बनी इस्राएल को खुदावंद बाहर निकाल कर लेकर आया, तो दो चीजों के साथ उनको कवर करता था, दिन के वक्त भी और फिर रात के वक्त भी। दिन के वक्त किस चीज से कवर करता था खुदावंद को? आगे और पीछे से घेरता था बादल, ठीक है। और रात को क्या होता था? आग का सतून, आग है। और जब हम देखते हैं कि शागिर्दों ने जब खुदावंद से दुआ की तो खुदावंद का रूह जो है वहां पर नाजिल हुआ, तो वो कौन सी शक्ल में आया उनके ऊपर? आग की फटती हुई जुबानें। हालेलुया। आग की जुबानें उनके ऊपर नाजिल। फिर यीशु के बारे में हम पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील में देखें, मत्ती की इंजील उसका 3 बाब, मैथ्यू चैप्टर 3 और उसकी 11वीं आयत। देखें कि मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं, वो तुम्हें रूल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। कैसे बपतिस्मा देगा? रूल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। यीशु ने एक और भी बात कही थी कि तुम्हारे चिराग जलते रहें और तुम्हारी कमरे कसी रहें। कलाम क्या कहते हैं? तुम्हारे चिराग जलते रहें, तुम्हारी कमरे कसी रहें। ये भी आग है। फिर जब हैकल में हम जाते हैं तो वहां पर लिखा है कि जो चिराग दान था, जो 7 वाला मनोरा था जिसके अंदर आग जलाई जाती थी, जब शमें जलती थी, 7 चिराग दान जलते थे, तो उसके बारे में खुदा ने कहा था कि इसको कभी बुझना नहीं चाहिए, ये जलता रहे।
مذبح جو خدا کا تھا، جو گولڈن آلٹر تھا، جو خدا کا مذبح تھا، اور باہر جو کہ برونز کا یعنی کہ پیتل کا مذبح تھا، اس کے بارے میں خدا نے کہا تھا کہ اس پر آگ کبھی بند نہیں ہونی چاہیے. سو آگ جو ہے وہ جلتی رہنی چاہیے. ہمارے اندر جو ہے خدا کی آگ، خدا کی حضوری جو ہے اس چیز کو ظاہر کرتی ہے. اور آگ بھی دو طرح کی ہے، کیونکہ وہ جو مذبح جس پر وہ آگ جلائی جاتی تھی، اور وہ جو آلٹر اندر والا تھا جس پر بخور جلایا جاتا تھا، اس کے اندر جو آگ تھی، اور وہ آگ وہ جو ان 7 چراغ دانوں میں لگائی ہوئی تھی، وہ زمین کی آگ نہیں تھی. کیونکہ کیا ہوا تھا کہ جس دن خدا نے خیمہ اجتماع کو کھڑا کروایا تھا، موسیٰ نے کیا تھا، تو آسمان پر سے آگ آئی تھی اور ان کی قربانی کو وہ کیا ہوا تھا، قبول کر لیا گیا تھا. ہاللیلویا. تو وہ آگ جو تھی آسمان سے آئی تھی، اور پھر خدا نے کہا تھا اس کو اب بجھنے نہیں دینا. جیسے ہم تیل پہ دعا کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں مکڑ نہیں دینا، کیسے ہوتے چھوڑ پائی جائے. سو خدا نے کیا کہا تھا کہ اس آگ کو بجھنے نہیں دینا. کیسے بجھنے نہیں دینا؟ کہ اس کی وہ صفائی کرتے رہتے تھے اور اس کے اندر کوئلے ایڈ کرتے رہتے تھے، اس کے اندر وہ جو ہے فیول ایڈ کرتے رہتے تھے، لیکن آگ نہیں تھے بجھنے دیتے. تو یہ خداوند کا جلال جو ہے ہماری زندگی میں ایسے نظر ہے. لیکن کیا ہوا کہ ایک دن اس سے اپوزٹ کچھ ہو گیا. احبار کی کتاب میں میرے ساتھ دیکھیں، بک آف لیویٹیکس چیپٹر 10، لاویوں کی کتاب، احبار کی کتاب، اس کا 10واں باب اور اس کی پہلی آیت. لکھا ہے کہ اور ندب اور ابیہو جو ہارون کے بیٹے تھے، اپنے اپنے بخور دان کو لے کر انہوں نے کیا کیا؟ ان میں آگ بھری، اور اس پر کیا کیا؟ اور اوپری آگ جس کا حکم خدا نے ان کو نہیں دیا تھا، خداوند کے حضور گزرانی. تو کیا انہوں نے کیا ہے کہ بخور دان لیے ہیں، اپنا چراغ دان لیا ہے، بخور دان لیا ہے، اور اس کے اندر کیا کیا ہے کہ اصل آگ بھی بھری آسمان دی، اور پھر اس کے اوپر کیا کیا ہے؟ اپنی آگ بھی بھری ہے، اور لے کر خدا کی حضوری میں گئے ہیں اور انہوں نے چڑھا دیا. اس کا نقصان کیا ہوا آگے؟ کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ خداوند کے حضور سے پھر آگ نکلی اور ان دونوں کو کھا گئی، کیونکہ اوپری آگ نہیں تھے چڑھا سکتے. وہی آگ جو کہ آسمان سے اتری ہے وہی چڑھائی جا سکتی ہے. ہاللیلویا. وہ آگ جو آسمان سے اتری ہے وہی خدا کی حضوری میں صحیح طریقے سے جو ہے وہ ہمیں کھڑا کرنے کے لائق بنا دیتی ہے. اور کوئی آگ نہیں، اوپری آگ نہیں، دنیاوی کوئی آگ نہیں، دنیاوی کوئی ایسی چیز نہیں خداوند کو قبول. کیونکہ خداوند جو ہے وہ آگ ہے، وہ بھی جلتی ہوئی آگ ہے. ہم کیسے کوئی اور جلال اس جلال والے کے سامنے لے جائیں اور کہیں کہ اے بھی تو راگ، اے بھی تیرے، اے بھی تیرے. تو کیا ہوا کہ انہوں نے آگ لی ہے، آسمانی آگ، اور اس کے اوپر کیا ڈال دی ہے؟ زمینی آگ ڈال دی ہے. اور اس کا نقصان کیا ہوا کہ خداوند کی طرف سے ایک آگ کا ریلا نکلا اور ان کو کھا گیا، وہ ادھر ہی مر گئے اور انہوں نے وہاں پر نقصان اٹھایا. اب یہ آگ ہمیں کہاں سے ملے گی، اس کا میں آپ کو آج جو ہے بتانا چاہتا ہوں. لاسٹ ٹائم ہم اس کے لیے دعا کرنے لگے تھے، اور کیا ہوا کہ ابلیس نے بیچ میں جو ہے وہ بالکل ہی رکاوٹ ڈال دی. یوئیل نبی کی کتاب یوئیل، اس کا 2 باب اور اس کی 28ویں آیت. یوئیل چیپٹر 2 ورس 28. آگ ہمیں کہاں سے لینی ہے؟ آسمان کی آگ کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ ہم اوپری آگ جلا جلا کے بہت دیر ہو گئی ہمیں. ہم اپنی کوشش کرتے کرتے تھک گئے ہیں، ہم اپنی دعائیں اپنے سٹائل میں کرتے کرتے تھک گئے ہیں. اب موقع ہے کہ ہم کسی اور کو موقع دیں. لکھا ہے کہ اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا. کیا کروں گا؟ اپنی روح نازل کروں گا. زندہ آگ جو ہے، وہ آگ جو آسمان سے اتری ہے، جیسے ایلیا کے دور میں ہوا تھا کہ جب انہوں نے بال کے کہنوں کو بلایا اور کہا کہ اچھا تسی اپنی قربانی نے کوسی بھی رکھنے اپنی قربانی. لیکن کیا ہوا کہ جو بال کے پجاری تھے وہ روندے پٹتے رہے. لیکن جب ایلیا کھڑا ہوا، اس نے خداوند کے نام کو جلال دیا اور آسمان سے خدا کا روح نازل ہوتا ہے، اور لکھا کہ آگ وہاں پر آ گئی اور اس قربانی کو پانی سمیت، ساری پتھروں سمیت وہاں پر چٹ کر گئی. ہاللیلویا. یہ جو آگ ہے یہ آسمان کی آگ ہے جس کو ہمیں آج اپنی زندگی میں لینا ہے. لکھا ہے کہ میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا. ہر فرد بشر پر. ہم میں سے یہاں پر اگر بیٹھے ہوں، سارے بیٹھے ہیں، میں کہوں کہ ہر فرد بشر پر، تو یہ کس کس پر اپلائی ہو رہا ہے؟ سب پر اپلائی ہو رہا ہے. ہاللیلویا. تو یہ جو بات ہو رہی ہے کہ اس کے بعد، کس کے بعد؟ جب پہلی بارش ہوئی تھی، آخری بارش جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے. پہلی بارش کب ہوئی تھی؟
جب خداوند کا روح آتا جاتا رہتا تھا، لیکن آخری بارش کب ہوگی؟ جب ہر فرد بشر پر خدا کا روح آئے گا. ہاللیلویا. ہر فرد بشر پر. Every single person on this earth has the opportunity کہ وہ خدا کے روح کو لے سکے. ہر فرد بشر پر خداوند اپنی روح نازل کرے گا. تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بڈھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے. اور لکھا ہے کہ بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا. یہ غیر قوموں کی بات ہو رہی ہے، یہ جینٹائلز کی بات ہو رہی ہے، جو کہ غلاموں کے نسلوں میں سے تھے، جو کہ ابراہیم کی نسل میں سے نہیں تھے، جو کہ اسرائیل کے قبیلوں میں سے نہیں تھے. ان پر بھی لکھا ہے کہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر، غیر مذہب میں، ہندوؤں میں، سکھوں میں، مسلمانوں میں، دہریوں میں، بدھزم میں، ہر جگہ پہ، چائنیز میں، چلے جہاں پہ بھی چلے جائے، خداوند نے کہا کہ میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کر دوں گا اور میں آسمان اور زمین میں عجائب ظاہر کروں گا. یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کے ستون. ہاللیلویا. خداوند کا جلال ظاہر ہونے والا ہے. خداوند کا جلال جو ہے اس پوری دنیا کو بھر دے گا. اور یہ وعدہ جو ہے وہ اب پوری دنیا کو گھیر چکا ہے. میرے ساتھ دیکھیں یہ وعدہ پورا کہاں پہ ہے؟ بک آف ایکٹس اس کا دوسرا باب، اعمال کی کتاب، رسولوں کے اعمال دوسرا باب اور اس کی 14ویں آیت. لکھے کہ پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا کہ اے یہودیوں اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری بات سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں ہے، کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا. تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے جوان روئے اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گے. میں آسمان پر عجیب کام ہونے کی، زمین پر نشانیاں یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کا بادل دکھاؤں گا. سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا پیشتر اس سے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دن آئے. یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا. پھر 36 ورس میں کہتا ہے کہ پس اسرائیل کا سارا گھرانہ جان لے کہ خداوند نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی. جب انہوں نے سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے. ہاللیلویا. کیا کرے؟ یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس نام میں پاؤ گے. یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان دور کے لوگوں میں سے بھی ہے جو خداوند ہمارا خدا جن کو اپنے پاس بلائے گا. یہ وعدہ پاکستان میں بیٹھے لوگوں سے بھی ہے، یہ وعدہ جرمنی میں بیٹھے لوگوں، امریکہ کے لوگوں سے بھی ہے، یہ وعدہ لوٹن کے لوگوں سے بھی ہے. ہر شخص کے لیے ہے کہ جن کو خداوند خدا اپنے پاس بلائے گا. ہم میں سے کتنے ہیں جن کو خداوند نے یہاں پر بلایا؟ بھی ہم سب کو خداوند نے اپنے گھر میں بلایا. ہاللیلویا. ہم سب کو خداوند نے جو ہے اپنے کلیسیا میں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا ہے، کیونکہ ہم جتنوں نے یسوع کو قبول کیا اس نے اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا ہمیں فخر حق بخش دیا ہے. اب ہمارے لیے یہ ہے کہ لکھا ہے کہ جب تم توبہ کرو گے، جب تم بیپٹزم لو گے تو روح القدس کیا کرو گے؟ انعام میں پاؤ گے. خدا کا روح جو ہے ہمارا انعام ہے. اوپری آگ نہیں، اوپری آگ نہیں اب چاہیے. we should not be offering جو ہے وہ اوپری آگ ہمیں نہیں آفر کرنی. ہم نے بہت کر لی اوپری آگ، ڈینومینیشنوں کی آگ، فلانے دی آگ، کیتھولک دی آگ گئے ہوئے، وہ میتھوڈسٹ دی آگ گئے ہوئے، فلانے دی آگ گئے ہوئے. پینتیکوسٹل نے اپنا بنایا سسٹم، اور جو ایڈوینٹسٹ ہے انہوں نے اپنا بنایا ہوا. آگ ہمیں خدا کے کلام کی آگ اب ہونی چاہیے. ہاللیلویا. ہم اس دل کے مذبح پر اس کلام کی آگ، پاک روح کی آگ کو جلائیں گے. ہم کسی بھی انسان کی بنائی ہوئی تنظیم کا ایجنڈا نہیں یہاں پہ چلائیں گے، کیونکہ اوپری آگ جو چلائے گا اس کو نقصان ہوگا، نقصان اٹھائے گا. وہ بیپٹسٹ، میتھوڈسٹ، فلانا، یہ وہ ازم شزم یہ وہ نہیں. ہم خداوند کی آگ کو مانگیں گے، کیونکہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ میں عقل سے بھی گاؤں گا اور میں روح سے بھی گاؤں گا. میں عقل سے بھی دعا کروں گا اور روح سے بھی دعا کروں گا. ہمیں اب خداوند کے روح کو مانگنا ہے، خداوند کی روح کو کہنا ہے خداوند تو مجھے سکھا، میں کیا کروں؟ خداوند تو مجھے چلا، مجھے لے اور اپنے ساتھ لے کر چل. میں اصل آگ جو ہے وہ اس مذبح پر جلانا چاہتا ہوں.
ہمارے مذہبوں پر بہت دیر سے پرانی ڈسٹ پڑی ہوئی ہے اور پرانی آگیں جل رہی ہیں، کیونکہ بہت ساری باتیں خداوند کو پسند نہیں ہیں۔ ہر ڈینومینیشن میں کچھ باتیں صحیح بھی ہیں لیکن بہت سی باتیں غلط بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، لوگ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ تسی تہاڈا کدے نال تعلق ہے؟ مجھے بہت دفعہ لوگ پوچھتے ہیں تہاڈا کیڑی ڈینومینیشن نال تعلق ہے، تسی کیڑی مشن دے؟ کوئی مشن نہیں، یسوع دے گئے۔ کیوں؟ مشن بڑی ہے کہ یسوع بڑا ہے۔ سو ہمیں اوپری آگ نہیں جلانی۔ اب موقع ہے کہ ہم خداوند کی آگ کو مانگ لیں، ہم خداوند کے ساتھ چلنا شروع کر دیں۔ ہم کہیں کہ خداوند تو مجھے لے اور میں آج سے تیرے ساتھ چلوں گا، تیرے روح کا مسا مجھے چاہیے، مجھے تو چاہیے ہے خداوند۔ میرے اوپر ٹیگ جو ہے وہ یسوع کا لگاؤ، کسی اور چیز کا ٹیگ نہیں مجھے چاہیے، مجھے خداوند میں چلنا ہے آپ سے۔ میں نے خداوند کی آگ گزرانی ہے۔ اور اس پہ کیا ہوا کہ انہوں نے کیا کیا کہ یسوع کی آگ بھی لی، تھوڑا ادھروں بھی پھڑیا تھوڑا ادھروں پھڑیا، وچ اپنا وچ ٹڑکا لا کے انہوں نے اتنے مذبے تے پیش کرتا، اور خدا کو یہ پسند نہیں آئے۔ انہوں نے کہا یہ کہ مینوں دیتا تھا۔ قائن اور حابل کی قربانی کا کیا فرق تھا؟ یہی فرق تھا نا کہ اس نے پکڑ تکڑ کے جو ہے قائن نے ادھر سے تھوڑی فصل لے لیا، ادھروں کر کے تھوڑے فروٹ ادھروں پا لو، سڑے ہوئے پا لے، داغی امرود بھی لے تے، سارا کچھ نے جا کے دیتا۔ خدا نے کہتا ہے لو جی تہاڈے لیے چرچ لے کے آئے ہدیہ ہے۔ اور خدا نے کہا کہ کون تو کتھے؟ لیکن حابل کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے پہلوٹھی کے بچے، اس نے بیسٹ پورشن، اس نے جو ہے اپنا سارا بیسٹ فروٹ جو تھا، اس نے اپنی جو ساری قوت تھی جس سے اس کی نسل آگے چلنی تھی، بکریوں کی بھیڑوں کی، اس نے بیسٹ چیزیں جو تھی اس نے کہا کہ میں اپنے خداوند کو اپنا سب سے بہترین حصہ کیوں نہ دے دوں۔ اور بائبل میں کیا لکھا کہ آسمان سے آگ آئی اور اس کی قربانی کو اس نے قبول کر لیا، آسمان سے برکت نازل ہوئی، روح نازل ہوا اس کے اوپر، اور وہ خدا کے روح سے وہاں پر میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ بھی بھر گیا ہوگا خدا کے روح سے۔ خداوند کی آگ جو تھی وہ اندر چلی تھی۔ اور اس کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ اعمال کی ہی کتاب میں لکھا ہے، بک آف ایکٹس چیپٹر 1 ورس 8 میں لکھا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ کیا کرو گے؟ قوت پاؤ گے۔ روح القدس نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ لوگ ڈرتے ہیں۔ ہم نے جب ویڈیو یہ اپلوڈ کی تو ایک بہن نے شکائنہ کو کہتی، ہمارے بڑے اچھے جاننے والے ہیں، خدا میں بھی بڑے کلوز ہیں، کہہ رہی آپ کو اس عورت کے سامنے نہیں تھا کھڑا ہونا چاہیے، آپ کو بالکل نہیں کھڑا ہونا چاہیے، بدرو نکل کے تاڑو نہ کدے چمڑ جائے۔ تو شکائنہ نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بدرو کو صرف سامنے نظر آتا، پیچھے نہیں نظر آتا، سائڈہ تو نہیں آتا، سائڈ پہ بھی تو جا سکتی، پیچھے والے میں نہیں جا سکتی۔ امور تو بالکل پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور آج ادھر آیا ہوا تھا، مطلب بدرو نہیں گئی ادھر۔ تو یہ ہے کہ کام اعتقادی۔ مجھے کسی نے کہا، کہتے جی آپ نے ہاتھ کیوں رکھا؟ کامنٹ کسی نے ڈالا، پاسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہے غلط کیتا ہے، ہاتھ رکھا ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، دوروں جو ہے نا، کیوں دور سے میں جاؤں گا اور ہاتھ رکھوں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا خداوند میرے ساتھ ہے، ہاللیلویا، اس کی آگ نے مجھے گھیرا ہوا ہے۔ اور جب ہم پاک ہاتھوں کو رکھیں گے، بائبل میں کیا لکھا ہے کہ پاک ہاتھوں کے رکھنے کے سبب سے وہ آزاد ہو جائیں گے لوگ۔ جب آگ جائے گی ہم جا کے رکھیں گے، we need to show the love of Jesus Christ۔ جب ہم، اور اس بیچاری کا منہ جو تھا وہ بالکل وہ جل عجیب سا اس کے ہوا تھا، اور جب میں نے اس زخم کے اوپر ہاتھ رکھا، میرا دل خداوند کی محبت سے بھر گیا، میرے دل میں خداوند کا ترس اور پیار آ گیا۔ اور میں نے دیکھا، میں نے کہا کہ میں نے دل میں سوچا کہ اس کا تو جسمانی داغ ہے اور میری زندگی تو گناہوں سے بھری ہوئی تھی، میں تو اس سے بھی غلیظ تھا۔ خداوند کے کلام میں لکھا کہ ہماری نیکیاں گندی دھجیوں کی مانند تھی، اور اس حالت میں خداوند نے ہمیں اپنے جو ہے وہ گلے لگا لیا۔ وہ مصرف بیٹا جو بھاگ کے جا رہا تھا، اس میں سے سوروں کی بو آ رہی تھی، پھاٹے ہوئے کپڑے تھے، زخمی حالت میں، اور لکھا کہ باپ نے بڑھ کر اس کو گلے لگا لیا اور اس کو کہا کہ اے میرے بیٹے واپس آ جا۔ خداوند جو ہے وہ محبت کا خدا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آگ جو ہے وہ، اور لکھا ہے کہ تم قوت پاؤ گے۔ یہ قوت کب آتی ہے؟ جب خدا کا روح آپ کے اندر آ جاتا ہے، پھر دلیری ہے۔ اور لکھا ہے کہ تم پھر یہودیہ، یروشلم، یہودیہ، سامریہ، زمین کے انتہا تک میرے گواہ ہو جاؤ گے۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے ہونٹ کھل جائیں گے، ہماری زبان لگ جائے گی، ہمیں کلام آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ بائبل میں کیا لکھا ہے کہ جب تم پکڑے جاؤ، جب تمہیں بولنے کا کہا جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فکر نہیں کرنی، کیونکہ اس وقت سکھانے والا تمہارا باپ کا روح ہوگا، آسمانی باپ کا روح ہوگا۔ That Holy Spirit will then teach us. Hallelujah. وہ ہمیں بتائے گا، کلام منہ میں آ جائے گا، بھر جائے گا منہ سے کلام، اور لکھے کہ اپنا منہ خوب کھول تو میں اسے بھر دوں گا۔ یہی بچے جو جرمنی میں دیکھ رہے ہیں چھوٹے، اب یہ جو ہے ایک وقت تھا وہ مذاق کرتے تھے، میٹنگ کو ڈسٹرب کرتے تھے، پادری صاحب کلام سنا رہے تھے، ان کے موبائل پہ فون کال ملا دیتے تھے تاکہ ساری میٹنگ ڈسٹرب ہو۔
लड़कों को वर्गलाता था। एक लड़का उसने अपनी गवाही दी कि मैं कहता था वो चलिए सिनेमा चलिए, उनको चर्च नहीं आने देता था क्योंकि इब्लीस काम कर रहा था। लेकिन अब वही बच्चा जो है वो खुदा के रूह से भर गया और वो भाग भाग के लोगों को लेकर आता है। हालेलुया। जब खुदा ने मुझे छुआ, मैं 10वीं क्लास में था, तब 10th में था, और बपतिस्मा यानी कि हमारी समर क्लासेज हो रही थी, और जब खुदा ने मुझे तौबा करवाई, और इससे पहले कि मैं बैप्टिज्म लेता अपनी पूरी क्लास को ऑलमोस्ट मैंने बचा लिया। हम जिस स्नूकर क्लब में जाकर स्नूकर खेलते थे, वो सारे क्रिश्चियनों को हमने वहाँ पे हम लोगों से शर्तें, पहले हम पैसों के लिए शर्तें लगाते थे। हमने कहा हम तुझे बेट करेंगे, अगर मैं जीता तो तू मेरे साथ चर्च चलना पड़ेगा तुझे। आग थी अंदर, आग लग गई। लोग पादरी पादरी कह के बड़ा मजाक होता है, देखो जी पादरी हो गए फलाने। हम उन्हीं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल था उन गलियों में से चल के जाना जहाँ पे थड़ों पे वो लड़के बैठे जिनके साथ कभी मैं भी बैठता था, बाइबल लेके, खुदा का नाम लेके उनके सामने से गुजरना, ये गवाही थी। लेकिन खुदा के रूह की आग अंदर लग गई थी। आग जो थी वो चैन से बैठने नहीं दे रही थी। ये मसीही होना चाहिए। और फिर लिखा है कि तुम कुव्वत पाओगे, नाज़िल होगा रूह और गवाह बन जाओगे। और फिर रोमन्स के अंदर हम चाहें, रोमन्स चैप्टर 8 में देखें, उसकी 26वीं आयत में 26th वर्स, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तरह हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। कौन दुआ करता है फिर हमारे अंदर? खुदा का। ये कब होता है? जब हम, लिखा है कि ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजूद होगी कि वो बदरूहों को निकालेंगे और तरह तरह की जुबानें बोलेंगे। मेरे साथ देखिए मत्ती की इंजील उसका 4था बाब, लूका की इंजील है 4, इसमें जब यीशु मसीह की, हाँ जी सॉरी, यीशु लूका की इंजील उसका 4था बाब, लिखा है कि ये जब बपतिस्मा लेके खुदा यीशु मसीह बाहर आते हैं, तो लिखा है कि यीशु रूह कुदस से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हिदायत से बियाबान में फिरता रहा। तो पहली स्टेज क्या थी? बैप्टिज्म लिया, उसके बाद खुदा का रूह उतरा, और लिखे कि यीशु मसीह रूह कुदस से भरा हुआ वहां पर आजमाया गया। और फिर आगे जाकर हम पढ़ते हैं 4थे बाब की 12वीं आयत और 13वीं आयत, जब इब्लीस तमाम आजमाइशें कर चुका तो कुछ अरसा के लिए उससे जुदा हुआ। फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को, पहले किस चीज से भरा हुआ था? लिखा है कि रूह कुद्स से भरा हुआ, लेकिन नेक्स्ट स्टेज क्या आए? फिर रूह की कुव्वत से भरा हुआ। दैट्स अ डिफरेंट स्टेज। यानी कि रूह में पहले भर के गया है, पहले हुआ कि बपतिस्मा लिया, खुदा का रूह नाजिल हुआ है, और रूह कुद्स से भरा हुआ खुदावंद जाता है, आजमाइश में से गुजरता है, बियाबान में जाता है, और जब वापस आता है, जब उस भी आजमाइश में से निकल चुका है, तो लिखा है कि रूह की कुव्वत से भरा हुआ। और फिर आगे जाकर हम देखते हैं कि किस तरह खुदावंद जब जाते हैं और किस तरह इख्तियार के साथ और कुदरत के साथ नापाक रूहों को इख्तियार मिला, उनको निकालेगा। बीमारियां चली गई, कमजोरियां निकल गई, मुर्दे जिंदा होते हैं, फालज वाले चलने शुरू हो गए, लंगड़े चलने शुरू हो गए, अंधे देखने शुरू हो गए, मुर्दे जिंदा होते हैं। सारा कुछ खुदावंद, क्यों? क्योंकि वो रूह कुदसी कुव्वत से भरा हुआ था, कुव्वत से। तो ये जो है, ये हमें इख्तियार और कुव्वत का ये जो मैं बताना चाहता था वो ये है कि रूह कुदस जब आता है तो फिर ये सब चीजें हमारे सामने से भाग जाती हैं। आग को हमने लेना है, और ये वादा जो है वो लास्ट टाइम में हम इसके लिए दुआ करने लगे थे, जैसा कि हमने पढ़ा था कि मेरा दोस्त मेरे पास आया है, उसने कहा कि मुझे दे, और लिखा कि उसकी बेहयाई के सबब से उसको मिला, उसको उसने दिया, उठ कर दिया। और फिर यीशु ने कहा कि मांगो तो फिर तुम्हें भी मिलेगा। तुम अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो, तो क्या आसमानी बाप तुम्हें रूह कुदस ना देगा? और फिर लिखा है कि जो प्यासा हो वो आए और मुझसे रूह कुदस जो है वो इनाम में ले ले, इसको पी ले, और तुम्हारे अंदर से जो है वो नदियां जारी हो जाएंगी। सो क्या करेंगे हम कि अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, हम दुआ में अपने आप को झुकाएंगे और आज हम खुदावंद से इस आग को मांगेंगे, इस कुव्वत को, इस रूह को मांगेंगे, और खुदावंद से कहेंगे कि खुदावंद तू मुझे दे, आए खुदावंद ये आग मुझे चाहिए, ये रूह मुझे चाहिए, जो मुझे गवाह बना दे,
جو مجھے قوت کا لباس دے دے، جو مجھے چلانا شروع کر دے، جس کی وجہ سے میں کلام کو بولنا شروع کر دوں، جو کہ میری زندگی کو بدل کر رکھ دے، جو کہ مجھے دلیری میں لے جائے، جو کہ خداوند تیرا روح مجھے اے خداوند ترقی میں لے جائے، تیرا روح جو ہے مجھے بھر دے، اور لکھے کہ میں ہر فرد بشر پر روح نازل کروں گا۔ یہ میرے عزیزو آپ کے لیے وعدہ ہے، خداوند کے لوگوں کے لیے یہ وعدہ ہے، ہم سب کے لیے یہ وعدہ ہے، خداوند کے روح کا وعدہ ہے۔ آئیے ہم اپنے سر کو جھکا لیں اور اس وعدے کے لیے خداوند سے مانگنا شروع کریں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ میری خواہش ہے کہ ہم سب جو ہے وہ اپنے ہونٹوں کو کھولنا شروع کریں اور دعا کرنا شروع کریں خداوند کی حضور میں۔ خداوند سے کہیں گے اے خداوند پاک روح تو مجھے بھر دے، کیونکہ یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا پینیکل ہے۔ ہماری جو مسیحی زندگی ہے اس میں سب سے بڑا یہ ہمارا پریولیج ہے کہ خدا کا روح ہمیں بھر دے، آسمان سے آگ جو ہے وہ نازل ہو اور ہمیں بھر دے، اوپری آگ نہیں۔ اب ہم اپنی سوچ سے دعائیں نہیں کریں گے، اپنی آگ جلائیں گے نہیں، بلکہ خداوند کی آگ کو موقع دیں گے کہ ہمیں وہ ہماری زندگی میں کام کرے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، ہاللیلویہ، تیری تعریف کرتے ہیں، ہاللیلویہ۔ خداوند تیرے نام کی تعریف ہو۔